बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। आज अफ़गानिस्तान के लिए एक इंतहाई तारीख़ी दिन। अफ़गानिस्तान में 20 साल अमरीकी जंग ख़त्म। कल रात गए उनके 82वें एयर डिवीज़न के जो मेजर जनरल क्रिस डोनाह्यू हैं, वो आखिरी अमरीकी फ़ौजी थे यूनिफॉर्म में जो काबुल एयरपोर्ट से अमेरिका के लिए रवाना हुए। तालिबान ने उसके बाद जश्न मनाया। अफ़गानिस्तान सल्तनतों का कब्रिस्तान क्यों साबित होता है? 20 साल दौर में अमेरिका ने यहाँ क्या खोया और क्या पाया? तालिबान की वापसी क्यों हुई और आगे तालिबान को क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे? हुकूमत साजी कैसे होगी? पाकिस्तान, रूस और चीन का किरदार क्या होगा? ख़ित्ते पर इसके मजमूई असरात क्या मुरतब होंगे? ये वो तमाम मौज़ूआत जो आज के लिए रखे। शामी साहब से बिलखुसूस हमारी तफसील से बात होगी। आपको काबुल भी लिए चलेंगे, लेकिन शामी साहब अगर आप इजाज़त दें तो ये दिसंबर 2001 यानी वहाँ से मामला शुरू होता है और फिर ये 31 अगस्त 2021 ये 20 बरस बनते हैं। इसका एक छोटा सा हमने जायज़ा तैयार किया है, कब क्या हुआ। पहले वो पेश करते हैं, फिर आपकी बात और फिर हम काबुल लिए चलेंगे आपको। तो नाज़रीन, ये जो 20 साल अफ़गान जंग है, इस दौरान होने वाले अहम वाक़यात पर हमने एक मुख्तसर सी नज़र दौड़ाई है। बयान करते हैं आपको टाइमलाइन के साथ, फैक्ट एंड फिगर के साथ कि 15 अक्टूबर 1999 वो तारीख थी जब अक़वाम मुत्तहिदा ने कलअदम अलकायदा और तालिबान हुकूमत को दहशतगर्द करार दिया था। इनके लिए फ़ंडिंग, सफ़र करने और असलहा वगैरह पर पाबंदी आयद की। फिर 11 सितंबर 2001 जब न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और वाशिंगटन में पेंटागन पर हमले हुए थे जहाज़ के। और उसके बाद हम देखते हैं 7 अक्टूबर 2001 जब अमेरिका और बरतानिया ने अफ़गानिस्तान पर फ़िज़ाई हमलों का आगाज़ किया। दिसंबर 2001 वो दिन है जब तालिबान हुकूमत का ख़ात्मा हुआ। हामिद कारज़ई यहाँ निगरान हुकूमत के सरबराह मुकर्रर हुए थे। जून 2002 में अफ़गानिस्तान तामीर नौ के लिए एक लोअर जरगा का इनेकाद किया गया और मई 2003 में अमरीकी सेक्रेटरी दिफा डोनाल्ड रम्सफील्ड अफ़गानिस्तान में पहली बार तशरीफ़ लाए थे। अक्टूबर 2004 में इंतख़ाबात हुए जिसके नतीजे में हामिद कारज़ई अफ़गानिस्तान के पहले जमहूरी सदर मुंतखब हुए थे। और मई 2005 ये वो तारीख़ जब हामिद कारज़ई पहली बार अमेरिका गए, जॉर्ज बुश से वाइट हाउस में मुलाकात की। और 2005 सितंबर में अफ़गानिस्तान में अमरीकी निगरानी में ही आम इंतख़ाबात हुए। 2006 नवंबर की ये बात है जब तालिबान की वापसी हुई, नेटो ममालिक का इजलास हुआ। और सितंबर 2007 में अमरीकी सदर जॉर्ज बुश ने तालिबान से मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान किया था, जो पहली कोशिश की गई थी। फरवरी 2009 की अगली तारीख़ अहम है जब नए अमरीकी सदर बराक ओबामा का अफ़गानिस्तान में मज़ीद फ़ौजी भेजने का ऐलान सामने आया। मई 2009 में अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज का कमांडर डेविड मैक्लेनन ने से लेकर कमांडर मैक्रिस्टल के सुपुर्द हुई। कमान पहली बार तब्दील हुई थी 10 बरसों में। और अगस्त 2009 में अफ़गानिस्तान में दूसरे सदारती इंतख़ाबात का इनेकाद हुआ। हामिद कारज़ई दूसरी बार सदर मुंतखब हुए। जून 2010 वो तारीख़ है जब अमेरिका और नेटो फ़ौज की सरबराही जनरल मैक्रिस्टल से लेकर जनरल डेविड पेट्रस के सुपुर्द की गई थी। मई 2011 की तारीख़ हम सबको याद होगी जब अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादेन की अमरीकी अफवाज के हाथों पाकिस्तान के इलाके एबटाबाद में हलाकत हुई। जुलाई 2011 में अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी अफ़गान अफवाज के हवाले करने के अमल का बाकायदा आगाज़ हुआ। जनवरी 2012 ये भी इंतहाई तारीख़ी दिन जब तालिबान का कतर में दफ्तर खोलने का ऐलान हमने देखा। जून 2013 में अफ़गान अफवाज ने मुल्क की सिक्योरिटी का मुकम्मल कंट्रोल संभाला। 2014 में अशरफ गनी अफ़गानिस्तान के नए सदर मुंतखब हुए। 2017 में डोनाल्ड ट्रंप अमरीका के नए सदर मुंतखब हुए। और फरवरी 2019 जब अमरीका तालिबान मुज़ाकरात बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हुए। और फरवरी 2020 जब अमरीकी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद और तालिबान मुज़ाकराती टीम के सरबराह मुल्ला बरादर के दरमियान अहम मुआहिदों पर दस्तखत हुए। सितंबर 2020 पिछले बरस जब अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान पीस प्रोसेस का आगाज़ हुआ। जनवरी 2021 जब अफ़गानिस्तान में अमरीकी अफवाज में कमी हुई तो सिर्फ 2500 अमरीकी फ़ौजी वहाँ बाकी रह गए। और मई 2021 जब अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से 1 मई 2021 से अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजी इनखला का ऐलान हुआ, जिसके मुताबिक सितंबर 2021 तक तमाम अमरीकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान छोड़ देंगे। और ये डेडलाइन फिर अगस्त 31 तक रखी गई। 15 अगस्त 2021 इसी महीने की हम बात करें जिसका आज आखिरी दिन है जब तालिबान अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में दाखिल हुए। सदर अशरफ गनी और उनकी काबीना के अहम अरकान मुल्क से भाग गए और जबकि अमेरिका ने हेलीकॉप्टर की मदद से अमरीकी सिफारतकारों को सिफारत खाने से निकाला। और कल की रात वो रात जब क्रिस डोनाह्यू मेजर जनरल अमरीकी फ़ौज के यूनिफॉर्म में रात गए, आखिरी वो फ़ौजी थे जो C-17 तैयारे में काबुल से रुखसत हुए। सर ये है एक मुख्तसर सा जायज़ा। आपने
اپنے جائزے میں حامد کرزئی کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پہلے جمہوری صدر منتخب ہوئے، سو کالڈ، جو سو کالڈ، یعنی انورٹڈ کامرس، کیونکہ جب غیر ملکی فوجیں موجود تھیں ان کی نگرانی میں جو انتخاب ہوا اس کی کوئی اہمیت یا حیثیت نہیں رہتی. بالکل. اب آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو امریکی اور نیٹو کی جو فوجیں ہیں جب آئی ہیں یہاں، تو نہ تو ان کا جو حملہ جو انہوں نے آغاز کیا، نہ تو ان کو لڑنا آیا ہے اور نہ ہی پسپا ہونا آیا ہے. اچھا، نہ ڈھنگ سے لڑ سکے نہ ڈھنگ سے پسپا ہو سکے. آج جس طریقے سے یہ رخصت ہوئے ہیں، پورا ایئرپورٹ انہوں نے تاراج کر دیا، وہاں جو اکوپمنٹ موجود تھا اسے ناکارہ بنا دیا، ہیلی کاپٹرز تھے ان کو توڑا ہے، ریڈار توڑ دیے. اب یعنی جو ہمارے کیپٹن عمیر میاں نے مجھے تفصیل بھیجی ہے کہ اب لگتا یہ ہے کہ یعنی کابل کا جو ایئرپورٹ ہے اس پہ اس وقت کوئی جہاز چڑھ یا اتر نہیں سکے گا. یہ تو جو بین الاقوامی ادارہ ہے جو ایئرپورٹس کو نگرانی کرتا ہے، اس نے یہ آفیشلی بتایا ہے، خبر آئی ہے کہ انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ ایسا نظام جو ہے وہ موجود نہیں ہے فی الحال. یہ بات درست ہے. تو یعنی وہ نیویگیشن ہی ممکن نہیں ہوگی. تو یہ ایک شرمناک منظر ہے کہ اس طریقے کی پسپائی کہ آپ نے کھسیانی بلی کھمبا نوچے، کہ جو ایئرپورٹ ہے اس کو ہی تاراج کر گئے. آپ کو مزید بتا دیں کہ ایئرپورٹ پہ آج ہوا کیا، کیونکہ سمیرہ خان مان گئی تھی. میں بتاؤں آپ کو، یہ میرا خیال پہلے چلیے ان سے کابل چلیں. السلام علیکم سمیرہ، سینئر صحافی ہیں، مسلسل افغانستان میں موجود ہیں، صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں. سمیرہ، شامی صاحب نے چونکہ رخصتی کا منظر بیان کیا ہے، کابل ایئرپورٹ کے بارے میں خبر انہوں نے شیئر کی ہے، تو آپ آج جب پہنچی آپ نے وہ تصویریں شیئر کی تھیں جب ہم نے دیکھا کہ تربیت یافتہ جو سنیفرز تھے، ڈاگز، وہ بھی بند ہیں وہاں پہ جنگلوں میں، اور ہیلی کاپٹرز کی تصویریں بھی آپ نے وہاں پہ شائع کی ہیں. کیا دیکھا آپ نے جب کابل ایئرپورٹ آپ پہنچی جب امریکی فوجی جا چکے تھے؟ بہت شکریہ جامی، اور شامی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ایئرپورٹ اب نہیں ہے، وہ اب ایک سکریپ کا ڈھیر ہے. جیسے ابھی انہوں نے کہا، ایک لفظ انہوں نے استعمال کیا، تاراج، اور تاراج وہ ہوتا ہے کہ ایک چیز کو کھاڑ پچھاڑ کے رکھ دیا جائے، یعنی کوئی جہاز وہاں اتر نہیں سکتا اور کوئی وہاں سے پرواز نہیں لے سکتا اس وقت. جی، ابھی کچھ دنوں کے لیے ایئر ٹریفک کنٹرول سہولیات جو ہیں وہ معطل کر دی گئی ہیں، بلکہ صرف ایئر کنٹرول ٹریفک ہی نہیں معطل کیا گیا. انہوں نے ابھی ریسنٹلی سی ریم، ایک ایئر ڈیفنس سسٹم، میزل سسٹم جو ہے وہ یہاں پر وہ کیا تھا، ڈپلوائے کیا تھا، اس کو بھی وہ ناکارہ بنا کر چلے گئے کہ وہ ابھی شاید مہینہ پہلے ہی اس کو یہاں پر یہاں پر اس کو انسٹال کیا گیا تھا، جس کے ذریعے انہوں نے اوزن ISIS کے وہ 6 راکٹ اٹیکس جو ہیں اس کو کاؤنٹر کیا تھا، وہ بھی خراب کیے ہیں. 83 کے قریب میرا خیال ہے CH-47 یا 46 جو شنوکس ہیں وہ خراب کر کے، خراب ان سینس کے 50% وہ ناکارہ ہیں، اور اگر اس کی اوور ہالنگ کی جائے کسی ایکسپرٹ ہینگر میں تو شاید ان کو واپس کارآمد بنایا جا سکتا ہے. 80 مزید چاپرز ہیں جس میں کوبرا بھی تھے، اپاچی بھی تھے، اور کچھ اور ہیلی کاپٹرز کچھ اور خاندان سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں. کافی لمبی تفصیل ہے. 28 بختر بند گاڑیاں اور ہمویز تھیں اور ایمرامز بھی تھیں. تو یہ ایک کل ملا کے کوئی $80 ملین سے اوپر کا تخمینہ ہے کہ صرف جو ہتھیار ہیں، ان کی یونیفارمز ہیں، ان کے گیئرز ہیں، NVDs تھی، مین پیڈ میزلز تھے، راکٹس تھے، ابھی وہ چیزوں کی تفصیلات آنا ابھی باقی ہیں. تو سمیرہ، جو باقی تربیت یافتہ لوگ تھے NDS کے، ان کے بارے میں تو اطلاع ہے کہ امریکیوں نے ساتھ لے گئے، لیکن جو تربیت یافتہ سنیفرز تھے انہیں چھوڑ گئے جنگلوں میں بند. ہاں بالکل، یہ آج ایک افسوسناک ہمارے پاس تصاویر آئی تھیں کہ 15 کے قریب بہترین اور دنیا میں ایسپناج سے لے کے سنیفنگ کے جو معیار ہے، عالمی معیار، اس کے اوپر پورا اترتے ہیں یہ سنیفر ڈاگز. اور یہ صرف بارود ہی نہیں بلکہ ان کو ڈرگ ڈیٹیکشن میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے. اور اس وقت اگر میں صرف رفلی ایک بات کروں تو شاید یہ بھی وہ ایک ایسا ایسٹ چھوڑ کر گئے ہیں کہ جس کو $1 ملین کے حوالے سے اس کا تخمینہ لگایا جا سکتا ہے. لیکن بڑی بری حالت میں تھے وہ، شاید لگ رہا تھا کہ 2 دن سے انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا گیا، پینے کو نہیں دیا گیا، کافی لاغر، اور ایک طرح سے ہو سکتا ہے کہ کیونکہ کتوں کی وفاداری بھی ہوتی ہے مالکوں سے بہت زیادہ،
تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شاید اپنے ٹرینرز کے پیچھے خفا ہوں۔ شامی صاحب، اب اس کے علاوہ جو اہم خبر ہے سمیرا، آپ نے ابھی رپورٹ بھی کیا، وہ آپ سے جاننا چاہیں گے، قندھار میں شامی صاحب ملا ہیبت اللہ اخونزادہ کی سربراہی میں طالبان کی جو مرکزی کونسل ہے اس کا 3 روزہ انتہائی اہم اجلاس ختم ہوا ہے۔ ذبیح اللہ مجاہد صاحب اور دیگر رہنماؤں نے کچھ نوٹس ایکسچینج کیا میڈیا کے ساتھ، تو کیا یہ حکومت سازی کے لیے سمیرا مشاورتی عمل مکمل ہو چکا ہے؟ تازہ خبر کیا ہے، کب اعلان ہوگا، اور اس 3 روزہ مجلس میں کیا طے پایا ہے؟ جامی، سب سے پہلے اس کے اندر یہ طے پایا ہے کہ 3 روزہ مجلس میں ایک تو ملا ہیبت اللہ اخوند تھے جن کی وہاں موجودگی بہت ضروری تھی، پھر اس کے اندر ملا عبدالغنی برادر جن کو ہماری اطلاعات کے حوالے سے کچھ تھریٹس کے بعد کابل سے واپس قندھار لے کر جایا گیا تھا، پھر انہوں نے وہاں پہ اس سارے کنسلٹیٹیو راؤنڈ میں بھی شرکت کی۔ اس کے علاوہ ذبیح اللہ مجاہد بھی اس سارے عمل کے دوران 2 مرتبہ کابل سے قندھار گئے اور پھر واپس آئے، مگر ابھی وہ کابل میں موجود ہیں۔ پھر سراج حقانی اور اس کے علاوہ ایک سب سے اہم جو اس میں کردار تھا وہ انس حقانی کا تھا کہ انس حقانی اس پورے ٹائم کے دوران وہ مختلف پروونسز میں پائے گئے ہیں، جس میں پکتیا، پکتیکا اور خوست اور ننگرہار، یہ ٹاپ آف دا لسٹ ہمارے حساب سے آئے ہیں۔ طے یہ ہوا ہے جو کہ ہم تک ابھی بہت تھوڑی اطلاعات آئی ہیں، اس لیے میں اجتناب کروں گی کہ زیادہ اس تھوڑے کو زیادہ نہ بنا کر پیش کروں۔ طے ابھی یہ ہوا ہے کہ جو لائنز شیئر ہے وہ طالبان کا تھا، ہے اور رہے گا، کیونکہ 20 سال تک جانے ہم نے، شہید ہم نے، ریزسٹنس ہم نے، تو اب جب اتنی محنت کے بعد یہ ملک ہم نے واپس لیا ہے انفیڈل سے یا بیرونی قوتوں سے، تو اس میں سب سے پہلے ان لیڈران کو، سپریم لیڈر ہو یا وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا امیر المومنین ہو، ان کو بنایا جائے۔ میری اور شامی صاحب کی گفتگو ہوئی تھی چند ہفتے پہلے، جہاں ہم نے خبر بھی دی تھی تجزیے کے طور پر کہ غالب امکان ہے کہ سپریم لیڈر ٹائپ کا ایک کانسیپٹ آئے اور ساتھ ایک وزیر اعظم یا صدر کا عہدہ تخلیق کیا جائے۔ کیا آپ نے بھی ایسا ہی سنا اب تازہ اس مشاورتی عمل کے بعد؟ مجھے بالکل یہی لگ رہا ہے کہ ایک انٹرم سیٹ اپ ابھی شاید کل تک کیا اعلان ہو جائے گا، کل غالباً نہیں، کیونکہ تھوڑا سا اس میں ریسٹ لیں گے، کیونکہ ابھی انہوں نے پنشیر سے جو اپنا ڈیلیگیشن تھا، پنشیر سے کیا خبر ہے؟ کل بڑی متضاد اطلاعات آتی رہی وہاں اس کے بارے میں۔ جی شامی صاحب، پنشیر میں صورتحال مخدوش ہے، کیونکہ اندراب اور بدخشاں سے وہاں کی طرف قافلے گئے ہیں طالبان کے۔ اس کے علاوہ قندوز، تخار، بلخ سے بھی ہم نے سنا ہے کہ وہاں سے بھی بلائے گئے ہیں جو تازہ دم دستے ہیں۔ پھر یہاں کابل سے بھی جو ایک ری انفورسمنٹ ہے جس کو قاری فصیح الدین لیڈ کر رہے تھے، اور وہ بہت ہیویلی آرمڈ کنٹینجنٹ تھا جو گیا تھا، اور اس کی بہت سی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی تھی۔ لیکن ابھی جو انہوں نے اس کو بسیج کیا ہے، ویلی کو سپلائیز روکی ہیں، اس سے ویلی کے اندر ریزسٹنس کم ہو گئی ہے، اور کل یہی سننے میں آیا ہے کہ دست بدست لڑائی ہوئی ہے اور پنشیریز کو اس میں تھوڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے، اور اسی وجہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب وہ سرنڈر کرنے کے تو نہیں، لیکن تھوڑا سا کمپرومائزنگ موڈ میں آ چکے ہیں۔ بہت شکریہ سمیرا خان، ہمیں کابل سے رپورٹ کر رہی تھی۔ سر، دیکھیے جنرل اعجاز اوان صاحب بھی کچھ دیر بعد ہمارے ساتھ جنگ میں موجود ہوں گے۔ وہ میں نے دیکھیں، یہ جو ہارورڈ سکول ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کا کینیڈی سکول ہے، اور براؤن یونیورسٹی، دونوں کی جو ریسرچ کے مطابق اس میں کچھ اعداد و شمار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ امریکی فوجی مارے گئے ہیں اس 20 سال کے دوران 2448، بالکل ٹھیک، اور جو امریکن کانٹریکٹرز ہیں وہ مارے گئے ہیں 3846۔ ٹھیک، افغان فوجی اور پولیس کے لوگ جو ہیں وہ اس میں مارے گئے 66,000۔ افغان نیشنل آرمی اور پولیس، اس کے 66,000 لوگ جو ہیں انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں۔ امریکہ کے علاوہ جو نیٹو ممالک تھے دوسرے، وہ 1144 افراد ان کے مارے گئے جی، اور افغان سیویلینز جو ہیں 47,245 عام شہری، اور طالبان جو ہیں، طالبان ان کے اندازے میں اور فائٹرز 51,191، صحیح، اور امدادی کارکن جو تھے، ایڈ ورکرز جو تھے، وہ 444 جو ہے وہ مارے گئے ہیں۔ یہ جنگ میں جو انسانی ضیاع ہوا ہے اس کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب یہ کوریا کی وار شروع ہوئی تھی
تو جو پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین تھے امریکہ کے اس وقت صدر، انہوں نے ٹیکس جو تھا نا امریکہ کی رچ کلاس پر ٹیکس میں اضافہ کر دیا تھا ایکسپینڈیچر پورا کرنے کے لیے. 92% ٹیکس میں اضافہ ہوا تھا. صحیح. اور جب جو ویتنام کی جنگ تھی اس کا خرچہ اٹھانے کے لیے پریزیڈنٹ لنڈن بی جانسن جو تھے انہوں نے 77% اضافہ کیا تھا ٹیکسز میں. اور اسی طرح مگر اب بڑی دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب جارج ڈبلیو بش نے یہ جنگ کا اعلان کیا تو انہوں نے کوئی ٹیکس میں اضافہ نہیں کیا. unlike previous two presidents. بالکل. بلکہ اس کے خلاف جو کوئی ریزسٹنس کو کم کرنے کے لیے 8% ٹیکس میں کمی کی تھی جو ریچسٹ امریکنز ہیں ان کے، تاکہ تنقید نہ ہو سکے. اور سارا جو قرض تھا نا افغانستان اور پھر عراق ساتھ ہی شروع ہو گیا تو دونوں جنگیں خلط ملط ہو گئی، ان کا خرچہ بھی خلط ملط ہو گیا تو $2 ٹریلین سے زیادہ بنتا ہے. اب یہ زیادہ تر قرض جو تھا یہ قرض لیا گیا ہے، یہ خرچہ جو ہے قرض اٹھایا گیا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ 2050 تک اس کی جو ادائیگی ہوگی بمحض سود کے وہ $6.5 ٹریلین. اندازہ کریں یہ اتنی مہنگی ہے لاگت اس جنگ کی جو امریکہ کو بھرنی پڑی ہے. جو شہری ہیں ان کو 2050 تک یہ قرض لوٹانا پڑے گا، ان کو بوجھ اس کا اٹھانا پڑے گا. جنرل صاحب کو لے لیں پھر بریک بھی آ رہی ہے سر. یہ ہے امریکہ کا یعنی سود و ضیاع کا حساب جو ہے. بالکل ٹھیک. اب جنرل اعجاز اعوان صاحب سے ہم رابطہ کریں، جیسے ہی تشریف لاتے ہیں تو ان سے ہم بات کرتے ہیں. شامی صاحب اب ایک تو نئی حکومت کا اعلان انہوں نے کرنا قائم مقام، لیکن یہ جدید ترین فوج تھی، جدید ترین ٹیکنالوجی تھی، جدید ترین فضائیہ تھی، اور جو لاگت ہے ڈالرز میں وہ آپ نے تاریخی طور پر بھی بیان کر دی ہے. اس سب کے باوجود امریکہ طالبان کو شکست کیوں نہیں دے سکا؟ دیکھیے ایک تو وہ گوریلا جنگ تھی، یہ ایک گلیری کی نا اور ہاتھی کی لڑائی تھی. اب جو گوریلا جنگ ہے نا افغانستان کا جو جغرافیہ ہے نا وہی اس کا سب سے بڑا محافظ ہے، کیونکہ اس کی ٹیرین اس طرح سے ہے کہ وہ گوریلا جو ہوتا ہے جیسے مودت تنگ نے کہا نا وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پانی میں مچھلی. ٹھیک. جنرل صاحب سے میں سوال یہ پوچھوں گا، وہ اب یہ ہے کہ یہ جنرل صاحب آ گئے تو ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں لیکن اصل اب تو اس پہ جو امریکن وہ جو یعنی افغان فوجی ہیں جرنیل، ایک جرنیل نے بڑا تفصیلی مضمون لکھا ہے اور اپنا رونا رویا ہے کہ ہمیں کیسے شکست ہوئی. اس میں بات بنیادی یہ ہے کہ ان کو سمیٹنا، میں نے پہلے کہا نا جنگ وڈرا کرنا بھی نہیں آیا، اور جو وہاں ایک درگت بنی ہے نہ کوئی فوجی لیڈرشپ رہی نہ سیاسی لیڈرشپ رہی، بلکہ وہ تو سب سے پہلے بھاگے. اور کرپشن ان کے اندر تھی اور سفارچی ٹٹو جو تھے وہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز تھے. واشنگٹن پوسٹ نے سال پہلے ہی اس کا قلعہ کا مقام دیا تھا نا کرپشن کے. جنرل صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، میرے جنرل ٹائٹ جناب ان کی نظر ہم سے زیادہ ہے ان معاملات پہ، تو ان سے جنرل صاحب یہ بتائیے یہ آپ اسے کیسے کہیں گے، یہ جو کچھ افغانستان میں ہوا ہے اس کو سم اپ کیسے کریں گے آپ؟ تھینک یو ویری مچ شامی صاحب. مختصر سمری یہ ہے کہ جو ایک ال لاجیکل وار جس کی اسٹریٹجی درست نہیں تھی، جس کی منطق درست نہیں تھی، اس کو لڑنے وہ آئے اکراس دی اٹلانٹک، صرف جغرافیائی ریالٹیز کو اگنور کرتے ہوئے، کلچرل ریالٹیز کو اگنور کرتے ہوئے اور ہسٹوریکل ریالٹیز کو اگنور کرتے ہوئے. تو اگر آپ اوورسیز ایڈونچر میں بیک وقت جغرافیہ کے خلاف جنگ کریں، کلچر کے خلاف جنگ کریں اور تاریخ کے خلاف جنگ کریں اور پھر اس کی بنیادی منطق بھی فالٹی ہو تو کامیابی ہونا ناممکن تھا. اور یہی آج 20 برس کے بعد خود امریکہ کو تسلیم کرنا پڑا، اور یہی مشورہ انہیں ہم بارہا دیتے رہے کہ لک فار اے پولیٹیکل سولوشن، ملٹری سولوشن اس میں آپ کو نہیں ملے گا. لیکن جنرل صاحب جدید ترین فوج، جدید ترین ٹیکنالوجی، ان مینڈ ڈرونز اور پھر فضائیہ، یہ سب پھر کہاں رہ گئی؟ اس کا کیا مقام ہے کہ آپ انقلاب ہی پورا نہ کر سکے؟
دیکھیں اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، پہلی بات ہے حقائق، زمینی حقائق یا جنہیں بوٹس آن گراؤنڈ کہتے ہیں، فتح وہ دلاتے ہیں ٹیکنالوجی یا فضاؤں سے یا سیٹلائٹ سے یا ایئر یوز سے. آپ کولیٹرل ڈیمیج تو کر سکتے ہیں، آپ کیجولٹیز کر سکتے ہیں، آپ اکوپمنٹ تباہ کر سکتے ہیں، لیکن آپ زمینی حقائق کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو انہوں نے یہی کچھ کیا کہ بومبنگ کی، تورا بورا کیا، دنیا کا سب سے بڑا بوم بھی وہاں پہ استعمال کر کے دیکھ لیا، ڈرون سٹرائکس بھی ہزاروں کی تعداد میں کی، لیکن نہ وہ افغانوں کے ریزالو کو ڈیفیٹ کر سکے، نہ گراؤنڈ ریالٹیز کو تبدیل کر سکے. جو پہلے میں نے بات کی تھی کہ جب وہ جغرافیہ سے آ کے لڑیں گے، 6 ممالک افغانستان کے پڑوسی ہیں اور ان 6 کے 6 ممالک کی مرضی کے خلاف، خود افغانوں کی مرضی کے خلاف وہ وہاں بیٹھ کر جنگ جیتنا چاہتے تھے. ہسٹوریکلی یہ کبھی ہوا نہیں ہے. تو جنرل صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح کابل ایئرپورٹ کو وہ تاراج کر کے گئے ہیں اور اکوپمنٹ توڑ گئے ہیں، کیا یہ بھی کوئی بہت ہی ایک پس درجے کی کاروائی نہیں ہے؟ کوئی ایسے وڈرال ہوتا ہے کہ یعنی کابل کا ہوائی اڈہ جو ہے وہ فنکشنل نہیں رہا، مفلوج کر دیا نا بنیادی طور پر. تو دیکھیں یہ جو ریٹریٹ ہے، دنیا میں شکست کھا کے میدان جنگ سے نکلنا سب سے مشکل آپریشن ہوتا ہے. ریٹریٹ کے وقت نظم و ضبط قائم رکھنا. یہ جنگ ابتدائی طور پہ امورل تھی. افغان 9/11 میں شریک نہیں تھے، افغان عوام نے یہ حملہ نہیں کیا تھا، نہ افغان حکومت نے یہ حملہ کیا تھا. تو جب آپ انتقام لینے کے لیے ایک کمزور ملک کے اوپر چڑھ دوڑے اور جب آپ کو ڈیفیٹ ہوئی، تو ڈیفیٹ کے وقت وہ 2 امورل کام کر کے نکلے ہیں. ایک تمام تر اکوپمنٹ جو $85 بلین کا ملٹری ہارڈ ویئر چھوڑ کے گئے ہیں، ہیلی کاپٹرز کو ناکارہ بنا کے گئے ہیں، گنوں کو ناکارہ بنا کے گئے ہیں، ایئرپورٹ کا ایئر ٹریفک کنٹرول اور وہ سارا نظام تباہ کر کے گئے ہیں، کیونکہ وہ ٹیمپرری ایڈ ہاک ارینجمنٹ کر کے خود نکلنا چاہتے تھے. تو یہ ایک شرمناک ریٹریٹ ہے. اور جو نیکسٹ کام وہ امورل کر کے گئے ہیں، وہ $9.2 بلین کے ایسٹس ایک ایسی قوم کے فریز کر کے گئے ہیں جس سے وہ امن کی توقعات رکھتے ہیں. $4.2 بلین جو اینول دینا ہے وہ بند کر کے گئے ہیں. IMF اور ورلڈ بینک سے پابندیاں لگوا کے گئے ہیں اور ان کو دباؤ ان پہ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ امن قائم کریں اور انسانی حقوق کا قیام کریں، جبکہ ان کو وہ بینک کرپٹ کر کے نکلے ہیں. تو یہ تمام تر امورل ایٹیٹیوڈ ہے ایک دنیا کی اس واحد سپر پاور کا جو ایک چھوٹے سے ملک سے 20 برس کے بعد شکست کھا کے نکلی ہے. جنرل صاحب ایک اور بڑا امپورٹنٹ نقطہ اس بحث میں وہ انڈیا کا ہے. ہم دوپہر بھی آپ سے اسی موضوع پہ بات کر رہے تھے، لیکن اب تازہ خبر یہ ہے کہ قطر میں جو بھارتی سفیر ہیں دیپک متل، وہ ملے ہیں شیر محمد سٹینکزئی سے، جو کہ دوحہ آفس کے سربراہ ہیں طالبان کی جانب سے. یہ پہلی ایسی سرکاری ملاقات ہے سفارتی سطح پر جب سے طالبان کابل میں آئے ہیں. تو ڈوول صاحب کی پالیسیز تو اپنی جگہ ناکام ہو گئی، انویسٹمنٹ اپنی جگہ رہ گئی، تو اب یہ جو رابطہ انہوں نے کیا ہے اس سے کیا پیغام جاتا ہے؟ اور جو امراللہ صالح کو لے کر بھارتی میڈیا واویلا کر رہا ہے اس سے وہ کیا تاثر دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اب بھی انفارچونیٹلی بغل میں چھری اور منہ میں رام رام یہ وہی کر رہے ہیں. ایک طرف امراللہ صالح کو پنجشیر کے اندر وہ سپورٹ کر کے پنجشیر کی بغاوت کے لیے اکسا رہے ہیں، اور دوسری طرف دوحہ میں طالبان کے ریپریزنٹیٹو سے ان کا ڈپلومیٹ ملاقات کر رہا ہے. تو اس طرح کی دوگلی پالیسی کبھی پھل آور ثابت ہوتی نہیں ہے. افغانستان کی جو حکومت بنے گی، یس وہ ایک ساورن سٹیٹ ہے اور ان کو حق پہنچتا ہے جس سے دل ہے بات کریں. ہندوستان بھی ان کے ساتھ بات کرے، لیکن اگر ہندوستان یہ چاہے کہ وہ ان کی سرزمین کو خود افغانوں کے مفاد کے خلاف استعمال کرتے ہوئے ان کے لیے بدنامی کا باعث بنے گا، تو انڈیا ول فیل ونس اگین. کیونکہ ان کے 10,000 تربیت یافتہ آفیسر جو دہرادون سے ٹریننگ کر کے گئے تھے، انہوں نے 15 دن بھی مقابلہ نہیں کیا، کیونکہ ان کا نیریٹو رانگ تھا اور وہ صرف
बदअमनी के ख़्वाहां थे, वो चाहते थे बदअमनी होती रहे और वो उनकी सरजमीन को इस्तेमाल करते रहें, लेकिन अब ऐसा होगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब आपके तज्ज़िये का। अफ़गानिस्तान का ये तारीख़ी दिन जब अमरीकी जंग ख़त्म हुई, अमरीकी फ़ौजी वापस हुए, नई हुकूमत साजी अब ख़बरों में है, कब ऐलान होता है, इस पर भी गौर करते रहेंगे हम। फ़िलहाल प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे। हमने ब्रेक से पहले जिक्र किया था कि अफगानिस्तान में नई हुकूमत का क़याम अगला बड़ा चैलेंज है तालिबान के लिए। कंधार में 3 रोज़ा मुशावरती अमल मुकम्मल हुआ है और ऐलान भी जल्द होने वाला है। तो शामी साहब, कई क़यास राइयाँ की जा रही हैं। एक हमने पहले भी आपके साथ ही प्रोग्राम करते हुए आपने भी रहनुमाई फरमाई थी कि वो एक मुशावरती कौंसिल बनेगी ईरान के तर्ज पर, जहाँ पर एक सुप्रीम लीडर होंगे। ईरान में तो देखिए ना वलायत फ़क़ीह है, हाँ, और फिर उसके बाद एक गाइडेंस काउंसिल है, तो उसके बाद फिर पार्लियामेंट है, सदर मुंतखब होता है। तो कुछ जो यानी जो कुछ जो इख्तियारात हैं वो वलायत फ़क़ीह के पास है, और बाकी फिर एग्जेक्टिव जो है उसको सरबरा सदर होता है। अच्छा, अब एक अहम ख़बर जो मैंने हासिल की है अहम ज़राए से अफ़गानिस्तान से, वो यही है कि इस 3 रोज़ा मीटिंग में, मुशावरती इजलास में कई अहम फैसले तो हुए, लेकिन एक शूराए रहबरी होगी, गाइडेंस काउंसिल एक जो रहनुमाई का फरीज़ा अदा करेगी हुकूमत का। उसके कुछ नाम हमने हासिल किए हैं, बयान कर देते हैं। मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उसमें शामिल होंगे, शेर अब्बास स्टैनिकज़ई उसमें शामिल होंगे, सदर इब्राहिम शामिल होंगे, मुल्ला अब्दुल क़य्यूम ज़ाकिर इस शूरा में शामिल होंगे, मुल्ला फ़ाज़िल जो साबिक़ वज़ीर दिफ़ा हैं वो इसका हिस्सा होंगे, मुल्ला अब्दुल मनान जो कि बरादर हैं मुल्ला उमर के वो शामिल होंगे, मौलवी नूर मोहम्मद साक़िब ये साबिक़ चीफ़ जस्टिस तालिबान दौर के ये इस रहबरी शूरा का हिस्सा होंगे, अमीर ख़ान मुत्तकी जो कि साबिक़ वज़ीर इत्तलात हैं तालिबान दौर के वो इसका हिस्सा होंगे, अब्दुल सलाम हनफ़ी, क़ारी दीन मोहम्मद, लतीफ़ मंसूर, शेख कासिम, मोहम्मद ज़ाहिद अहमद ज़ई। मोहम्मद ज़ाहिद अहमद ज़ई साबिक़ सिफारतकार हैं जो इस शूरा रहबरी का हिस्सा होंगे, मौलवी अब्दुल कबीर, शेख अब्दुल हकीम शरई, नूरुल्लाह नूरी वो शख्स हैं जो साबिक़ ग्वांतानामो कैदी रह चुके हैं, ग्वांतानामो बे में कैद हो चुके हैं, अब्दुर्रहमान मुल्ला गुलागा, अमीर हकानी, मुल्ला मोहम्मद हसन, शेख शरीफ, फैज़ुल्लाह ख़ान और ताजमीर। ठीक है, अभी तो तालिबान ने ये जो शूरा रहबरी है उनके अपने जो सिक्का बंद तालिबान हैं और जो जिद्दोजहद में शरीक रहे हैं उन पर मुश्तमिल बनाई है। अच्छा, वो अब बाकी मामलात फिर इसकी निगरानी में तय होंगे। ठीक। शाम साहब, एक और अहम खबर है पाकिस्तान के लिए कि एशियाई नोबल इनाम जिसे हम रेमोन मैग्साई कहते हैं वो अवार्ड पाकिस्तान के नाम हुआ है। ये अवार्ड समाजी खदमात के हवाले से एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। डॉक्टर अमजद साकिब की जो समाजी खदमात हैं उनके एतराफ़ में डॉक्टर अमजद साकिब साहब को इस अवार्ड से नवाजा गया है। डॉक्टर अमजद साकिब साहब बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब जी, बहुत मुबारक और ट्रूली एक डिज़र्विंग ये अवार्ड है जो आपके हिस्से में आया, आपकी खदमात और ख़ुवत के हिस्से में आया है। शामी साहब, आपको मुबारक हो, बहुत बहुत माशाल्लाह। जामी साहब और शामी साहब जी, बहुत बहुत मुबारक सर आपको है। शामी साहब, इससे पहले कि आप सवाल करें, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 20 साल पहले आपने मेरा हाथ थाम के कहा था कि आप बहुत आगे जाएंगे, अख़ुवत के अदारे को अल्लाह ताला बहुत तरक्की देगा। तो अल्लाह ताला ने आपकी वो दुआ कबूल फरमाई और आज ये जो तसव्वुर है मवाख़ात का उसकी अमली ताबीर हम हर तरफ देख रहे हैं। मैं नाज़रीन को भी और आपको भी बहुत शुक्रिया सर। नाज़रीन को आपको भी ये बता दूं, सुनने वालों को, देखने वालों को, कि ये जो पब्लिक सर्विस में ये जो अवार्ड है जो फ़िलिपाइन के तीसरे सदर के नाम पर रखा गया है, जिसे हम एशिया का नोबेल इनाम कहते हैं, इससे पहले 1986 में अब्दुल सत्तार एदी मरहूम और बिल्किस एदी साहिबा को मिला था और फिर 1995 में आसमा जहांगीर को रुतपाव साहिबा को मिला था। यानी 4 शख्सियात हैं जिनको ये अवार्ड समाजी खदमात में पाकिस्तान के हिस्से में आया जब से ये अवार्ड जारी हुआ। शामी साहब, तो डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला ने आपको ये मौका दिया और एक आपने अज़ीमुश्शान तहरीक जो है ख़ुव्वत की उसकी बुनियाद रखी और बेशुमार घरों में और लाखों घरानों में एक रोशनी हुई और गुर्बत जो है वो उनकी कम हुई। तो बहरहाल हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और आपके नज़दीक इस अवार्ड की अहमियत क्या है? सर, मेरे नज़दीक इस अवार्ड की अहमियत तो ये है कि इससे एक उम्मीद की किरण जन्म लेगी पाकिस्तान में और पाकिस्तान का वक़ार बुलंद होगा बैनुल-अक़वामी सतह पर। हमारी तस्वीर, जैसे आप हर रोज़ गुफ्तगू करते हैं कि लोगों ने इसको बिगाड़ के पेश किया हुआ है,
ہم تو بڑے کمپیشنیٹ، ایثار پیشہ، محبت کرنے والے اور ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ کے سانجھی لوگ ہیں. تو اخوت کی تمام تحریک کی بنیاد بھی یہی ہے کہ کچھ لوگ جو باحیثیت ہیں وہ کچھ کم وسیلہ لوگوں کو اپنا بنا لیں. تو اس کی کامیابی کا بین الاقوامی طور پر اعتراف. اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ مجھے سب سے بڑی خوشی اس بات کی ہوئی کہ جب انہوں نے اس کے اعلان کے وقت جو میرا پروفائل ہے اس میں یہ انہوں نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ جو پروگرام ہے یہ ترتیب دیا گیا ہے. یعنی یہ ایک بین الاقوامی سطح پر یہ اعتراف ہے کہ انسانیت کے مسائل کا حل سرمایہ دارانہ نظام میں بھی نہیں ہے اور بھیک کے نظام میں بھی نہیں ہے. اگر یہ حل ہے تو یہ مواخات یا بھائی چارہ یا ایثار اور قربانی کے نام پر ہے. تو میں یہ عرض کروں گا کہ ہم نے یہ کام اعزاز کے حصول کے لیے نہیں کیا، یہ تو خدا کی رضا کی ایک حقیر سی کوشش تھی. لیکن جو اس کی امپلیکیشنز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا میں یہ ایک نظام ابھر کر سامنے آئے گا کہ بغیر سود کے نچلی سطح پر معیشت کام کر سکتی ہے اور لوگوں کو بغیر سود کے مواخات کے فلسفہ کے مطابق اگر ہم اپنا بنائیں کام کرنے کے لیے قرض دیں اگر ہم وہ خود بھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں. اگر ہم ایک مختصر سا جائزہ لیں تو کتنے ارب روپے اس وقت تک آپ تقسیم کر چکے ہیں اور کتنے افراد جو ہیں ان سے مستفید ہو چکے ہیں؟ جی شامی صاحب، یہ آپ کو یاد ہوگا جب آغاز میں چند ہزار روپے ہمارے ساتھ تھے تو آپ نے ہمیں تھپکی دی تھی. آج الحمدللہ 150 ارب روپے کی رقم 4 ملین خاندانوں میں یہ تقسیم ہو چکی ہے. 40 لاکھ سب سے بڑی یعنی 40 لاکھ خاندان، 40 لاکھ گھرانے ہیں، خاندان ہیں. اگر اس کو 5-6 سے ضرب دیں تو 2-2.5 کروڑ لوگ بنتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں پہ جا کے دستک دی اخوت کے ساتھیوں نے، ملازموں نے، اور انہوں نے کہا کہ ہم تمہارے بھائی ہیں اور ہم تمہیں بغیر سود کے قرضہ دینے آئے ہیں، آؤ اور اٹھو اور محنت کرو. تو یہ سب سے بڑی خبر اس کے اندر ایک اور بھی ہے کہ یہ جو واپسی کی شرح ہے یہ 99.9% ہے. تو یہ ہم نے اس امپریشن کو بھی ڈسپیل کیا ہے کہ پاکستان میں بددیانتی ہے. کون ہے وہ جو کہتا ہے کہ پاکستان بددیانت قوم ہے؟ اس سے بڑے دیانتدار اور امین لوگ کہاں ہوں گے کہ بغیر کولیٹرل کے آپ نے 150 ارب روپے کی رقم دی اور لوگوں نے اس کو واپس کر دیا. اور جو قرض لینے والے تھے میں سناؤں وہ دینے والے بن گئے بالآخر. جی اس میں سے 60% لوگ ایسے ہیں جو قرض کی رقم واپس کرتے ہیں تو 1-2 روپیہ اضافی دیتے ہیں کہ کسی اور کے گھر کا چولہا سرد نہ ہو. تو یہ ایک میوچل سپورٹ سسٹم بنتا جا رہا ہے. یہ ایک معاشرے میں اجتماعی بہبود کی ایک تحریک بنتی چلی جا رہی ہے. اس میں سول سوسائٹی تو شامل تھی ہی. آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ حکومت پاکستان نے یہ وزیر خزانہ اور وزیر اعظم نے اعلان کیا ہے کہ ہم ہر اس شخص کو بغیر سود کے قرضہ دینا چاہیں گے جو کام کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو گویا اس نظام نے نہ صرف ملکی سطح پر بلکہ اب تو بین الاقوامی سطح پر بھی ایک جیتا جاگتا ثبوت ہے اس امر کا کہ چھوٹے قرضے بغیر سود کے اگر دیے جائیں تو اس سے انقلابی تبدیلیاں آپ کو ہمارا سلام پہنچے. بالکل. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مزید توفیق دے اس ملک کی خدمت کرنے کی. ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں اور یہ جو آپ کا ماڈل ہے جس کا اعتراف اب دنیا بھی کر رہی ہے، جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں جس کا اعتراف کیا گیا، اس پر تو ایک بہت تفصیلی نشست ہونی چاہیے تاکہ ناظرین تفصیل سے جان سکیں اس پروجیکٹ کے خد و خال اور اغراض و مقاصد بھی. وقت آج کم تھا. افغانستان کی صورتحال زیر بحث رہی. انشاءاللہ پھر کسی روز آپ سے بات ہوگی. آپ کو بہت شکریہ. اور ناظرین، یہاں ایک بریک. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام وقت یہاں ختم ہوتا ہے. آپ سے ملاقات کل. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ. خبر کی دنیا